सिंध बाबुल इस्लाम है। ये वो जगह है जहाँ से बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम की इब्तिदा हुई और सिंध के मशहूर मुसन्निफ रहीम दाद खान मौलाई अपनी किताब जन्नतुल सिंध के अंदर लिखते हैं कि अरब फुतूहात की वजह से सिंध बाबुल इस्लाम बना और ये मकाम पूरे बर्रे सगीर के लिए एक मौल्लिम की हैसियत इख्तियार कर गया। आज बहुत सारे लोग मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह के लिए बड़े मनफी ख्यालात का इजहार करते हैं और गोया ये बताना चाहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम एक गासिब था, एक हमला आवर के तौर पे आया था और उसके मुकाबले में राजा दाहिर को अपने हीरो के तौर पर मुतारिफ करवाते हैं। मैं चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में आपके सामने उन बड़े मुसन्निफीन की किताबों से हवाला जात पेश करूं, जिसमें सबसे अहम किताब काजी मोहम्मद इस्माइल की चचनामा है, जिसे सिंध के मशहूर मुहक्किक डॉक्टर नबी बख्श बलोच के इदारे सिंधी अदबी बोर्ड ने शाया किया है। इसी तरह एजाजुल हक कुद्दूसी की किताब तारीख़ सिंध है और कुछ किताबें इसके अलावा कि जिसमें हेनरी कितरनर की किताब द एंटीक्वाइट्स ऑफ सिंध और तारीख़ मासूमी भी शामिल हैं। इसलिए मेरी गुफ्तगू के चंद हिस्से होंगे कि क्या राजा दाहिर वाकई एक मुकामी आदमी था और ये जो मुसलमानों का बर्रे सगीर के अंदर आना है ये किन मराहिल से गुजरा। बर्रे सगीर में जब आर्या यहाँ पहुँचे तो आर्यन ज़बान में दरिया को सिंध कहा जाता था और यही वजह है कि बहुत सारी पुरानी किताबों में वो दरियाए सिंध का पूरा इलाका जिसे दरियाए सिंध सैराब करता है, कश्मीर से लेकर और ठट्टा तक और फिर इससे मुतस्सल इलाका के जिसके अंदर मकरान भी शामिल है, सीस्तान भी शामिल है, इसको सिंध करार दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब हिजरत हुई है तो सिंध में उस वक्त बुद्ध मत राज मौजूद था और बुद्ध मत राज के राय खानदान के 5 हुक्मरानों के नाम तारीख में मिलते हैं। राय डिवाइच, राय सहरस, राय साहसी, राय सहरस सानी और राय साहसी सानी। साहसी सानी इसके एक वजीर का नाम दीवन राम था। ये हुक्मरान खानदान बुद्ध मजहब से ताल्लुक़ रखता था। ब्राह्मणों की हुकूमत यहाँ मौजूद नहीं थी, लेकिन राय साहसी सानी का वजीर दीवन राम, ये जिसका नाम दीवान राम भी आया है, ये ब्राह्मण था। दीवान राम का एक हिंदू सेक्रेटरी था जिसका नाम चच था। एक मर्तबा दीवान राम बीमार पड़ गया
اور رائے سہسی ثانی نے چچ کو اپنے پاس بلایا۔ یہ ایک کشمیری نوجوان تھا، اس کا تعلق سندھ سے نہیں تھا۔ چچ نے اپنی خوبصورتی اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر رائے سہسی ثانی کا بڑا اعتماد حاصل کر لیا، اور وہ وقت بھی آیا کہ سہسی ثانی نے چچ کو اپنا نائب وزیر مقرر کیا اور اپنے محل میں بلانے لگا۔ چچ نے سہسی ثانی کی ملکہ سوہنی کے اوپر ڈورے ڈالے اور ان دونوں کا ایک تعلق قائم ہو گیا۔ یہ کوئی 632 عیسوی سے پہلے کی بات ہے کہ رائے سہسی ثانی بیمار پڑ گیا اور سوہنی نے چچ کو اپنے پاس بلایا اور ان دونوں نے سہسی ثانی سے پہلے تو چچ کو قائم مقام حکمران مقرر کروایا اور پھر بیمار بادشاہ کو ایک طرح سے قید کر دیا۔ بادشاہ کے جتنے قریبی عزیز تھے انہیں آہستہ آہستہ گرفتار کر لیا گیا اور چچ نے اپنے اقتدار کو مضبوط کرنا شروع کیا۔ جب اس سازش کے اوپر سے کچھ پردہ ہٹا اور رائے سہسی ثانی کو شاید قتل کیا گیا تو اس وقت سہسی ثانی کا بھائی مہرت وہ چچ کے مقابلے پر آیا۔ اروڑ کے مقام پر ان دونوں کے درمیان معرکہ ہوا اور وہاں چچ نے دھوکے سے مہرت کو قتل کیا اور پورے سندھ کا حکمران بن گیا۔ ذہن میں رکھیے گا کہ چچ مقامی آدمی نہیں تھا، اس پورے علاقے کی مقامی آبادی کا مذہب بدھ مذہب تھا اور چچ برہمن تھا اور ہندو مذہب کے اوپر قائم تھا۔ چچ کے سوہنی سے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام جے سیتا اور چھوٹے بیٹے کا نام داہر تھا۔ چچ نے شمالی سندھ، پنجاب، سوستان، بودھیا، کرمان اور مکران کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیا اور برہمن آباد کی فتح کے بعد وہاں کی حکمران کی بیوہ سے شادی رچا لی۔ ہندو مذہب کے مطابق یہ شادی ممکن نہیں تھی، لیکن حکمرانوں نے اپنی مرضی کے مذہب ایجاد کیے ہیں، اس لیے اس نے یہ شادی رچائی اور اس سے چچ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جسے بائی رانی کہا جاتا ہے۔ بائی رانی کی پیدائش پر نجومیوں نے یہ بات بتائی کہ یہ بائی رانی بڑے نصیب والی ہے اور جو اس کا شوہر بنے گا وہ سندھ کا حکمران ہوگا۔ چچ 38 سال سندھ کے اوپر اقتدار اور حکمرانی کرنے کے بعد 671 عیسوی میں فوت ہوا اور اس کے بعد اس کا بھائی چندر حکمران بنا۔ یہ چندر بھی برہمن تھا لیکن یہ مذہبی مزاج زیادہ رکھتا تھا۔ چندر کے بعد عملاً
سندھ کا اقتدار دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک طرف چچ کا بڑا بیٹا جے سیتا حکمران تھا اور دوسری طرف اروڑ کے اندر موجود جو اس وقت کا دارالخلافہ تھا راجہ داہر حکمران تھا۔ جے سیتا نے راجہ داہر کو جہیز بھیجا اور یہ خط بھیجا کہ بائی رانی کی شادی کر دی جائے، لیکن بائی رانی کے بارے میں ایک مرتبہ پھر راجہ داہر نے نجومیوں سے مشورہ کیا۔ نجومیوں نے یہی بات بتائی کہ یہ لڑکی بڑی خوش نصیب ہے، جو اس کا شوہر بنے گا وہ سندھ کا حکمران بنے گا۔ داہر کے وزیروں میں سے ایک وزیر نے اس کو یہ مشورہ دیا کہ یہ سوتیلی بہن ہے اور تم ایسا کرو کہ اس سے شادی کر لو، اس کو کسی اور کے پاس نہیں بھیجنا۔ راجہ داہر نے اپنی سوتیلی بہن سے شادی رچا لی۔ یہ بات صرف قاضی محمد اسماعیل نے چچنامہ ہی میں نہیں کہی، بلکہ ہنری کترنر نے دی اینٹیکویٹس آف سندھ اس کے پیج نمبر 17 پر یہ بات لکھی ہے کہ داہر نے بائی رانی کی شادی تلوار کے ساتھ کر دی۔ یہ انسانوں کی شادی تلوار کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی سندھ کے کچھ علاقوں میں جائیدادوں کو محفوظ رکھنے کے لیے تاکہ وراثت میں جائیدادیں کسی اور کے پاس نہ جائیں، ایک بڑی بری رسم قرآن سے شادی، نہ اس کی شریعت کے اندر کوئی اجازت ہے، نہ اس کی مذہب کے اندر کوئی اجازت ہے، لیکن حقیقتاً سندھ کی تاریخ کے اندر اس کی ابتدا کسی نے کی ہے تو راجہ داہر نے کی ہے۔ جے سینا کو جب یہ اطلاع ملی تو وہ لشکر لے کر راجہ داہر کی طرف آیا، لیکن لشکر کو لے کر اس طرح چلا جس طرح یہ اندازہ نہ ہو کہ وہ کوئی جنگ کرنے آ رہا ہے۔ جے سینا نیرون کوٹ حیدرآباد کے قریب بیمار پڑا، چیچک کا شکار ہوا اور مر گیا، اور 16 سال سندھ کے اندر اقتدار جے سینا اور راجہ داہر کے درمیان تقسیم رہا، لیکن 687 عیسوی میں راجہ داہر سندھ کا اکیلا حکمران بن گیا۔ راجہ داہر چانکیہ سیاست کے ذریعے وہ اس پوری آبادی کے ساتھ اپنا رویہ اور برتاؤ رکھتا تھا۔ عام بدھ مذہب پر عمل کرنے والوں کو تو شاید کوئی خطرہ نہ ہوتا تھا، لیکن جہاں اس کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اقتدار کو کوئی ضرب پہنچ سکتی ہے، وہاں پر وہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتا تھا۔ اس کے دور اقتدار میں ہر جگہ پر ایسے بہت سارے رسا گیر نکل آئے کہ جو اصلاً بادشاہ کی آشیرواد سے لوگوں کے اوپر ظلم اٹھاتے ہیں۔ عوام کے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس ان کو نہیں مل رہے تھے، اور راجہ داہر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی آمد تک تقریباً 25 سال سندھ کا حکمران رہا۔ میں ذرا یہاں پر اس بات کا تذکرہ کرنا چاہوں گا کہ بر صغیر میں اسلام 7ویں صدی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے پردہ فرمانے کے فوراً بعد آ گیا تھا، اور
مالی بار کی ریاست میں تاجر آئے تھے، مبلغین آئے تھے، ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری، ان کے بہترین رویے، تجارت کے فن کو جاننا اور لوگوں سے اچھے سے ڈیل کرنا، اس نے لوگوں کو متاثر کیا تھا اور بر صغیر کے اندر اسلام پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ دور فاروقی میں بحرین اور عمان کے حاکم عثمان بن ابو العاص نے ایک مہم تھانہ کی طرف یعنی بمبئی کے قریب بھیجی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی اور انہوں نے اس کے اوپر ناراضگی کا اظہار کیا۔ عہد عثمانی میں عراق کے حاکم عبداللہ ابن عامر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بر صغیر کے بارے میں معلومات لی۔ یہ خط بھی تاریخ میں موجود ہے جس میں انہوں نے اس علاقے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر قلیل فوج بھیجی جائے گی تو یہ کامیاب نہ ہوگی، اور اگر بڑی فوج بھیجی جائے گی تو اس کے لیے رسد بھیجنا ممکن نہ ہوگا۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرف کسی مہم کو بھیجنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ دور معاویہ میں ایک معروف سپہ سالار محلب بن ابی صفرا یہ بر صغیر کے اندر داخل ہوا، لاہور تک پہنچ گیا، اور پھر اس کے بعد ولید بن عبد الملک جو اموی خلیفہ تھا، اس کے زمانے میں 712 عیسوی بمطابق 93 ہجری میں محمد بن قاسم، اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جو 17 سال کا نوجوان تھا، لیکن اس کو یہاں بھیجنے کی کیا وجہ بنی تھی؟ یہ وہ وقت تھا کہ جب اسلام دنیا کے اندر ایک بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا، اور سراندیپ کے حکمرانوں نے کوئی 8 جہازوں پر مشتمل ایک قافلہ روانہ کیا۔ حجاج بن یوسف کی طرف یہ قافلہ جا رہا تھا، اور اس قافلے میں جہاں قیمتی ساز و سامان موجود تھا وہیں مسلمان عورتیں بھی موجود تھیں، بچے بھی موجود تھے۔ سمندری طوفان کی وجہ سے یہ جہاز دیبل کی بندرگاہ کے قریب آئے، اور راجہ داہر کے علاقے میں موجود ڈاکوؤں نے اس قافلے کے اوپر دھاوا بولا، سامان وہاں سے لوٹ لیا، عورتوں بچوں کو اپنا غلام بنا لیا۔ ان عورتوں میں سے ایک عورت پکاری کہ اے کاش ہماری آواز کوئی مسلمان خلیفہ تک پہنچائے کہ ہم یہاں اس طرح قید کر لیے گئے ہیں۔ یہ پیغام ایک فرد جو قید سے نکل گیا تھا اس نے حجاج بن یوسف تک پہنچایا۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا، اس لیے کہ اس وقت مسلمان مملکت مختلف مہمات کے اندر لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف اسپین کی مہم جاری تھی تو دوسری طرف ترکستان کی مہم جاری تھی۔ کوئی نیا محاذ کھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔ راجہ داہر کو حجاج بن یوسف کا خط ملا کہ ہمارے بیوی بچے، خواتین اور ہمارا سامان تمہارے لوگوں نے لوٹ لیا ہے، تمہاری حکمرانی ہے، تمہارا اقتدار ہے، ہمارے خواتین کو، بچوں کو اور
ساز و سامان کو ڈاکوؤں سے رہائی دلوا کر ہماری طرف روانہ کرو۔ راجہ داہر نے خط کا جواب یہ دیا کہ میرا ان ڈاکوؤں پر کوئی زور نہیں چلتا۔ اس کے بعد حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کے، جس کا باپ قاسم بصرہ کا گورنر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک مہم سندھ کی طرف روانہ کی اور دیبل کی بندرگاہ پر محمد بن قاسم اپنی فوج کے ساتھ اترا۔ اروڑ کے مقام پر محمد بن قاسم اور راجہ داہر کے درمیان زبردست معرکہ ہوا اور 17 سالہ محمد بن قاسم سندھ کے اندر لوگوں کا نجات دہندہ بن کر سامنے آیا۔ اس نے راجہ داہر کو شکست دی۔ راجہ داہر کو شکست دینے کے بعد محمد بن قاسم آگے ملتان تک گیا اور محمد بن قاسم سندھ کے اندر آیا، لیکن اس کا طرز حکمرانی بڑا مختلف تھا۔ اس نے نظام کو چلانے کے لیے مقامی لوگوں ہی کا انتخاب کیا اور ان مقامی لوگوں ہی کو اختیار دیا۔ اس کا حساب کتاب پورا ریونیو ڈپارٹمنٹ برہمنوں کے پاس موجود تھا۔ محمد بن قاسم نے وہ فنڈامنٹل رائٹس کے جو راجہ داہر کے زمانے میں لوگوں کو نہیں مل رہے تھے، اس نے اسلام کی روشنی میں ان بنیادی حقوق کو لوگوں کو فراہم کرنا شروع کیا۔ انہیں تعلیم بھی دی، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا محافظ بھی بنا، اور سندھ کے عوام کو پہلی مرتبہ بنیادی حقوق سے اگر آشنا کیا تھا تو محمد بن قاسم نے کیا تھا۔ اس کی ایک اور بہت بڑی بات یہ کہ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ نے نہ تو کوئی مندر توڑا اور نہ ہی اس نے یہاں پر کسی مذہبی فرد یا مذہب کے اوپر کوئی حملہ کیا۔ چچنامہ میں یہ بات موجود ہے کہ محمد بن قاسم سے مندروں کے پروہتوں نے ملاقات کی اور انہوں نے کہا کہ مسلمان سپاہیوں کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے مندر آنا چھوڑ دیا۔ اس نے جہاں مندروں کی مرمت اور تعمیر کے لیے سرکاری خزانے سے وظیفہ جاری کیا، وہیں اس بات کا اعلان بھی کیا کہ ہم کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ یوں ساری دنیا کے اندر اس کا بڑا شور و غوغا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے اوپر موجود ایک سامراجی قیادت راجہ داہر کے اقتدار کا خاتمہ کر کے لوگوں کو آزادی فراہم کی، اور محمد بن قاسم نے اس اعلان کے ذریعے لوگوں کو بتایا کہ قرآن مجید کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اسلام دنیا کے ہر انسان کو فریڈم آف فیتھ دیتا ہے۔ تمہیں اپنے مذہب کے انتخاب کی آزادی، اور اس مذہب کے انتخاب کے اندر تمہیں مجبور نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے
بر صغیر کے اندر اسلام میں جہاں فاتحین کا کردار ہے وہاں ہمارے صوفیہ کا بھی کردار ہے، وہاں ہمارے تاجروں کا بھی کردار ہے، وہاں ہمارے علماء کا بھی کردار ہے۔ سندھ کے اندر محمد بن قاسم نے بڑی بڑی مساجد قائم کی، اور میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے اندر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور سندھی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ اردو زبان سے پہلے ہوا ہے، بلکہ بر صغیر کی وہ پہلی زبان جس میں قرآن مجید کا ترجمہ ہوا وہ سندھی زبان تھی۔ محمد بن قاسم نے سندھ کی تہذیب کو، سندھ کی ثقافت کو اپنی جگہ محفوظ رکھا، اور یہ سندھی ٹوپی، یہ اجرک، آپ دیکھتے ہوں گے کہ سندھی ٹوپی کے اندر محراب بنی ہوئی ہے۔ محمد بن قاسم ان کے ساتھ نکاح اور ذبیحہ کے علاوہ سندھ کے رہنے والے ہندو اور بدھ، ان کو وہی حقوق حاصل تھے جو اہل کتاب کو ایک مسلم ریاست کے اندر حاصل ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب سلیمان بن عبد الملک کے زمانے میں حجاج بن یوسف کو معزول کیا گیا اور محمد بن قاسم کو واپس بلایا گیا، تو اس وقت سندھ کے عوام نے محمد بن قاسم کے بت بنا کر اپنے مندروں میں رکھ لیے، اور یہ کہا کہ ہمارے پاس اوتار آیا تھا، اوتار کی صورت آیا تھا، اس لیے کہ سندھ کے عوام کو محمد بن قاسم نے جدید مہذب دنیا کی معاشرت فراہم کی تھی اور ان کے حقوق ان کو دیے تھے۔ میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جس روز محمد بن قاسم نے راجہ داہر کو اروڑ کے مقام پر شکست دی تھی، وہ دن 10 رمضان المبارک کا دن تھا، اور 10 رمضان المبارک 93 ہجری، اگر اس کو یاد رکھا جائے کہ یہ یوم باب الاسلام ہے۔ پورے بر صغیر کے اندر آج جتنے مسلمان موجود ہیں ان سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اسلام بر صغیر کے اندر 10 رمضان المبارک کو داخل ہوا تھا، اور 2 سال محمد بن قاسم یہاں کا حکمران رہا۔ آپ کے یاد ہوگا کہ راجہ داہر 25 سال حکمران رہا تھا، اس کا باپ چچ 38 سال حکمران رہا تھا، محمد بن قاسم 2 سال حکمران رہا، لیکن اس کی حکمرانی کے ثمرات یہ تھے کہ پورے بر صغیر کے لوگوں کے دل اسلام کے لیے کھل گئے تھے۔ اور میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ محمد بن قاسم کو جب قید کیا گیا، اور صرف محمد بن قاسم کو قید نہیں کیا گیا، یہ وہی وقت تھا جب موسیٰ بن نصیر کو بھی بلایا گیا، اور اموی دور کے اندر ایک بڑا برا زمانہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز جو اموی خلیفہ تھے وہ بادشاہ کے پاس گئے، اور انہوں نے وہاں پر بادشاہ کے سامنے یہ بات کہی کہ حجاج بن یوسف کے گناہوں کی سزا اس معصوم نوجوان محمد بن قاسم کو نہیں ملنی چاہیے، اور بادشاہ نے محمد بن قاسم کی رہائی کے لیے خط جاری کیا،
لیکن افسوسناک بات یہ تھی کہ اس سے پہلے قید خانے میں محمد بن قاسم کو قتل کر دیا گیا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ اسلام کا زرعی دور پورے بر صغیر کے اندر یہ صحرا باندھا جائے گا، محمد بن قاسم کے سر پہ باندھا جائے گا۔ وہ لوگ جو محمد بن قاسم کو سامراج قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس کا جواب دیں گے کہ چچ اور راجہ داہر سندھ سے تعلق نہیں رکھتے تھے، انہوں نے سندھ کے لوگوں کو غلام بنایا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم قبیلہ بنو ثقیف سے تعلق رکھتا تھا، اور یہ وہ قبیلہ ہے کہ جو طائف کے اندر موجود تھا، اس لیے حقیقتاً سندھ میں اسلام آنے کا کریڈٹ دیا جائے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ طائف والوں کے ایمان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شدید محنت کی تھی، اور سب جانتے ہیں کہ مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے تھے، اور طائف میں آپ کے ساتھ بڑی بدسلوکی ہوئی تھی۔ آپ کو جہاں گالیاں دی گئی تھیں، طنز، طعنے، تشنیع کا نشانہ بنایا گیا تھا، وہیں طائف کے سرداروں نے آوارہ لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگایا تھا جو تاک تاک کے آپ کے ٹخنوں پر پتھر مارتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے تھے۔ جب جسم سے خون بہا، جوتوں کے اندر جمع، یہ بھوکا پیاسا مسافر چکرا کر گرا، اس کے چہرے پر پانی ڈالا گیا، اٹھا کر کھڑا کیا گیا، کہا گیا وہی کہو جو تم کہہ رہے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے باہر عداس کے باغ میں پناہ لی۔ جوتوں میں اتنا خون جمع ہو گیا تھا، جوتے بدن سے چپک کر رہ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوتے اتارے، وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، اپنے رب کے آگے ہاتھ پھیلائے، اے میرے اللہ، مجھے کس کے حوالے کرتا ہے جو مجھے جانتے نہیں، جو مجھے پہچانتے نہیں؟ میں تیرے چہرے کے نور کی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ لوگوں میں سے میری ہوا اکھڑ جائے، لیکن اے میرے مالک، تیرے بندے کے ساتھ جو ہوا تو نے دیکھا، اگر تو اس پر راضی تو میں بھی اس پر راضی۔ کیا دعا ہے! اور دعا مانگنے والا زخمی دل ہی نہیں، زخمی بدن کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے۔ ابھی چہرے پر ہاتھ پھیرے ہیں کہ دیکھا جبریل امین کھڑے ہیں، اور جبریل امین کہہ رہے ہیں کہ دیکھنے والے نے سب دیکھا ہے، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، اشارہ کریں طائف کے اطراف میں موجود پہاڑوں کو ملایا جائے، طائف والوں کو پیس کر ہلاک کر دیا جائے۔ دوستو، قربان جائیے رحمت للعالمین پر، ایک لمحہ رکے بغیر جب طاقت مل گئی، جب اختیار مل گیا، اقتدار مل گیا، فرشتہ کھڑا تھا، اشارہ کر دیتے، لیکن نہیں، میرا نبی دنیا کے اندر لاشیں جمع کرنے نہیں آیا، وہ تو رحمت للعالمین ہے۔ ایک لمحہ رکے بغیر کہا جبرائیل یہ نہیں تو ان کی اولاد میں یہ دعوت مؤثر ہو کر رہے گی۔ یہ پہلا واقعہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے کی فتح کے بعد
حنین کی فتح کے بعد طائف پہنچے، طائف والے قلعہ بند ہوئے اور آپ کے پاس ایک وفد بھیجا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام قبول کریں تو مدینے آ کر ہمارا وفد آپ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سپاہ موجود تھی، طاقت موجود تھی، چاہتے تو زیر کر سکتے تھے، لیکن میرا نبی دلوں کو فتح کرنے آیا تھا۔ محاصرہ اٹھایا، مدینے چلے گئے، مدینے میں طائف والوں کا وفد آیا اور طائف والوں نے کہا کہ ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن حج نہیں کریں گے، ہم ایمان تو لے آئیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ نماز تو ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ نے کہا زکوٰۃ تمہارے امیروں سے لی جائے گی، تمہارے غریبوں پر خرچ کی جائے گی، اور حج کے لیے تمہیں اس سال معافی ہے، اس کے بعد سے زندگی میں ایک مرتبہ حج لازم ہوگا۔ میرے نبی نے طائف والوں کو ایمان تک پہنچانے کے لیے صبر، برداشت، تحمل ثبوت دیا، اور طائف کا نوجوان تھا جو اسلام کی مشن لے کر بر صغیر کے اندر محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں پہنچا۔ محمد بن قاسم کے 200 سال کے بعد بھی یہاں پر 2 مسلم ریاستیں موجود رہیں، اور تاریخ پاک و ہند اعجاز الحق قدوسی صفحہ 35 پر یہ بات موجود ہے، ایک ریاست کا نام ملتان تھا، ایک ریاست کا نام منصورہ۔ 10 رمضان المبارک ایک مرتبہ پھر اسی ایمانی جذبے کو ہم سب کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ آئیے دعوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رویہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ پھر دنیا منتظر ہے۔ اندھیروں کو اجالوں سے شکست دینی ہے اور روشنی نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پھیلانی ہے۔ یوم باب الاسلام